वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, विफाकी बजट में तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दे दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, विफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है, कर्ज लेकर दे रही है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 2016 के बाद इजाफा किया गया। बतदरीज इजाफा होता रहता तो अचानक बड़ा इजाफा महसूस ना होता। 30 साल में पहली बार 4000 टैरिफ लाइंस में कस्टम्स ड्यूटी खत्म की गई। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात बढ़ेंगी। 7000 टैरिफ लाइंस हैं। 4000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। 2700 जो टैरिफ लाइंस हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है। एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा एंड दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। हमने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था। वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड। जो टैक्स लगना था उस पर ना लगाया जाए। इस साल हम 10.3 तक इंशाल्लाह टैक्स जीडीपी पहुंचेंगे। अगले साल 10.9 तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का मुस्बत रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। 2328 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2564 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है हुकूमत ने मुस्बत बजट पेश किया, सरमायाकारों में एतमाद देखा गया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 जून को होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मजर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो चुका, अवाम ने कुर्बानियां दी, अब सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत मुजज़ा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों ने विफाकी बजट ताजिर दोस्त करार दे दिया। कहा, सीमेंट, स्टील समेत बैंकिंग सेक्टर के लिए मुस्बत बजट है। सरमायाकार अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे, उसका नतीजा है आज मार्केट ने फिर नया रिकॉर्ड बना लिया। यह भी कहा, तनख्वाहदार तबके को मजीद रिलीफ मिलना चाहिए था। बजट पेश किया गया है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने उसको इंतहाई वेलकम किया है क्योंकि ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही बेहतर बजट ये साबित हुआ है। सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, खासतौर पे स्टील के लिए, सीमेंट्स के लिए काफ़ी मुस्बत रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है। 2025-26 का पहला दिन है, वेलकम किया है स्टॉक मार्केट में। बजट की खास बात जो है, अगर पॉजिटिव बात देखी जाए तो उसमें सैलरी क्लास को जो रिलीफ दिया गया है, एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसका जो स्लैब है वो 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक रिलीफ देते। मार्केट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा, उसके साथ साथ जो बोनस पे टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं लगाया गया। उसके ओवरऑल जो ये बजट है, ये आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत फ्रेंडली बजट है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। एक बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड जो है अगर फिक्स में करेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो वो पैसा जो है ना फिक्स में पड़ा हुआ इक्विटी मार्केट में आएगा। इक्विटी में 15% का टैक्स है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, रिलीफ के नाम पर तनख्वाहदार तबके से मजाक किया गया। 12 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ 2000 रुपये माहाना रिलीफ है। 18 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ तकरीबन 4030 लाख तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ 18,000 का रिलीफ है। मुल्क की मिडिल क्लास आबादी महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाह हाल है। महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई? हुकूमत कह रही है मैशत बेहतर हुई। बजट में तरक्याती फंड सिर्फ 1000 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं। पीटीआई ने बजट को किसान कुश करार दे दिया। मुल्क भर में किसानों के साथ भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं, बजट में किसानों के लिए कोई फायदा नहीं। ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। ये नीदरलैंड का इंपोर्टेड जड़ा वजीर खजाना आज सरकारी मुलाजमों को बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो अपने बंदे नाल बैठने इन्होंने तैयार नहीं। ये जो बजट है ये तो किसानों के लिए तबाही वाला बजट है, ये दुश्मनी वाला बजट है, ये किसान कुश बजट है। किसान शदीद रद्द अमल दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकोनॉमिक सर्वे को एक झूठ का पलंदा, इक्तसादी फांसी घाट, नजस हुकूमत की नहुसत का नमूना समझती है। और इस बजट के अंदर किसानों के साथ जो कुछ किया गया है
اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف وہ کھڑے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی, احتجاج کریں گے, لوگ باہر نکلیں گے. یہ گندم اس کو لوگ آگ لگا دیں گے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے کمائی پر ٹیکس دینا ہوگا. نیا قانون آ گیا. نئے قانون کے تحت آڈیو, ویڈیو اور میوزک اسٹریمنگ سروسز سے کمائی شامل ہے. ٹیلی میڈیسن, ای لرننگ, کلاؤڈ سروسز اور آن لائن بینکنگ سروسز پر قانون لاگو ہوگا. ای کامرس, اسٹور, آن لائن مارکیٹ بھی ٹیکس ایکٹ کی زد میں آئیں گے. غیر ملکی کمپنی سے اشیاء یا خدمات کے بدلے رقوم پر بینک اور ایکسچینج کمپنیاں 5% ٹیکس دیں گی. ٹیکس ہر ماہ کی 7 تاریخ سے پہلے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرانا ہوگا. ٹیکس کاٹنے اور جمع کرانے میں ناکامی پر متعلقہ بینک یا ایکسچینج کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان میں موجود ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکومت کو 3 ماہ کی رپورٹ دینے کا پابند ہوگا. رپورٹ میں خریدار کا نام, شناختی کارڈ نمبر, ادائیگی کی تاریخ اور رقم درج ہوگی. سہمائی رپورٹ جمع نہ کرانے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. 3 ماہ تک غیر ملکی کمپنی ٹیکس دینے سے اجتناب کرے تو بینک سے رقوم کا بھیجنا معطل ہو جائے گا. امریکہ کے صدر ٹرمپ ضرور کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات ہوں, لیکن بھارت صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں نیوز کانفرنس میں کہا, پاکستانی وفد دنیا میں امن کا پیغام لے کر نکلا ہے. پاکستان سمجھتا ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے, ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. The Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے, یہ دنیا بھر میں موجود ہے. کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے, چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو, وہ ناکام ہو, مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار قرار. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل نے سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کو بتایا, پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون ہے. پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو داعش خوراسان کے خلاف کئی اہم کامیابی دلائیں. داعش خوراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک اور گرفتار کیے گئے. کابل ایبی گیٹ دھماکے کے مرکزی کردار جعفر کی گرفتاری میں پاکستان نے مدد کی. فیلڈ مارشل سید آصم منی نے اس کی خود اطلاع دی. جنرل کورالا نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کو پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہوں گے. وہ نہیں سمجھتے بھارت سے تعلق ہو تو پاکستان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا. ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان, امریکہ چین سے نایاب دھاتیں اور معدنیات درآمد کرے گا. امریکی کالج اور یونیورسٹیوں میں چینی طلباء کو داخلے دیے جائیں گے. چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا. صدر ٹرمپ نے لکھا, چینی صدر اور میری حتمی منظوری کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا. چین سے تعلقات اور رابطے بہترین ہیں. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیراعظم کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا. وفد میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاق کے وزراء شامل ہوں گے. دورہ پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات کا خاص ہے. دورے کے دوران اماراتی قیادت سے اعلیٰ سطح ملاقاتیں ہوں گی. وزیراعظم کی ملاقات یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ہوگی. دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا.
پاکستان اور یہی اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اعلیٰ سفارتکاروں کی گفتگو امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے والی ہونی چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے عہدے اور وقار کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ بھارت برسوں سے جھوٹے بیانیے بنا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان مخالف بیانات سے اپنی سرحد پار دہشت گردی کو نہیں چھپا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بھارت دہشت گردی، تخریب کاری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے اور حالیہ جارحیت کو جواز دینے کے لیے جھوٹے بیانیے گھڑ رہا ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی بیانیہ ناکام فوجی مہم کے بعد مایوسی کا عکاس ہے۔ بھارتی قیادت پاکستان سے متعلق جنون چھوڑ کر گفتگو کا معیار بہتر بنائے۔ تاریخ فیصلہ اونچا بولنے والوں کا نہیں بلکہ دانش مندانہ اقدام کرنے والوں کا کرے گی۔ صفائی میں کراچی اور پشاور کا مقابلہ ہماری کسی پسماندہ تحصیل سے کر لیں۔ پنجاب کے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا چیلنج، کہا ملک کی تاریخ میں اس سطح کا کام کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا مخالفین ملک کے لیے کسی اچھی خبر پر خوش نہیں ہوتے۔ IMF کے سخت اور مشکل شکنجے کے ہوتے ہوئے بھی پینشن میں، تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ ملک میں ایسی مخلوق بھی ہے، پاکستان کے لیے کوئی بھی خوشخبری آئے تو وہ خوش نہیں ہوتی۔ کہ 3 دن ستھرا پنجاب کے تحت نئی تاریخ پنجاب میں رقم کی 3,57,000 ٹن سے زائد علائشیں جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں لے کے آیا۔ یہ کریڈٹ CM پنجاب کو جاتا ہے۔ سینٹری ورکرز کے لیے فی کس 10,000 روپے انعام کا اعلان کیا۔ اب باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج، کراچی کو لے لیں، پشاور کو لے لیں اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر۔ اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں، ہم کام کر کے دکھا دیں گے آپ کو۔ پنجاب کے وزراء کی نیوز کانفرنس بلدیاتی نظام سے راہ فرار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں پنجاب نے بہت اچھا کام کیا ہے تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیں۔ نون لیگ کا میئر آتا ہے یا نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پنجاب کے وزراء کی آج کی پریس کانفرنس ایک دفعہ پھر بلدیاتی نظام سے راہ فرار تھا۔ پنجاب میں فی الفور بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ پنجاب کے وزراء سرکاری مشینری کا کریڈٹ لینے ٹی وی پر آ جاتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بتایا پنجاب کے بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ بجٹ میں ریونیو اتھارٹی، نان ٹیکس پیئر شعبوں کو شامل کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ ترقیاتی بجٹ کا 1200 ارب روپے کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ کاروباری برادری کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل ہے۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ نان فائلر ختم ہونے چاہیے۔ ان رجسٹرڈ پر پینلٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس سے خطرہ ہے کہ ٹیکس افسران کی جانب سے ہیرسمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ وفاقی بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ اس میں مختلف شعبوں کی جانب سے، مختلف ایسوسیشن کی جانب سے مختلف خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم فیڈریشن ہاؤس میں موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو صاحب۔ ہم فائنینس بل کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کے جو ابھی تک بجٹ کا جو ڈاکومنٹ آیا، جو پلینٹیز ہیں وہ بہت ہارش کر دی گئی ہیں، کچھ قوانین بہت سخت کر دیے گئے ہیں، جو پاورز ہیں جو IR آفیسرز کی وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ IR میں بھی ان لینڈ ریونیو کے اندر بھی اگر وہی والی پالیسی اپنائی جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا، کیونکہ انفورسمنٹ سے جو ہے وہ ایک ہیرسمنٹ کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ حکومت ہماری تجاویز پہ دوبارہ غور کرے اور FBR کی جو ریفارمز ہیں اس میں ہراسمنٹ کا جو سلسلہ ہے یا جو اختیارات زیادہ دیے جا رہے ہیں اس پہ دوبارہ غور کرنا ضروری ہے۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے، جہاں پر سخت گرمی میں پانی کی عدم فراہمی سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ عزیز آباد بلاک 2 میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی، گھروں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ عزیز آباد بلاک 2 میں 4 مہینے سے پانی بند ہے، یہ کہنا ہے علاقہ مقینوں کا۔ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہیں، اپنے حصے کا پانی خریدنے پر مجبور ہیں، یہ کہنا ہے علاقہ مقینوں کا۔ عزیز آباد بلاک 2 میں پانی کی غیر قانونی کنیکشن ختم کیے جائیں،
یہ مطالبہ کیا ہے علاقہ مکینوں نے۔ کراچی میں سخت گرمی میں پانی کے دم فراہمی سے شہری پریشان ہیں۔ عزیز آباد بلاک 2 میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی، گھروں میں پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پشاور کے علاقے یونیورسٹی روڈ پر نجی پلازا میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے عمارت میں گارمنٹس کے سٹور میں آگ لگی۔ آگ کو مکمل قابو میں کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے یونیورسٹی روڈ میں نجی پلازے میں گارمنٹس کے سٹور میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کو قابو پانے کے لیے ریسکیو کا آپریشن جاری ہے، جبکہ ریسکیو کے مطابق اب تک جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے میں 8 جو فائر وہیکلز ہے اور 66 سے زائد جو ہے اہلکار اس آگ کو بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ریسکیو کے مطابق جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ ریسکیو کے مطابق آگ جو ہے وہ ابتدائی معلومات کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث لگا ہے اور آگ سے جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ اور جیسے ہی آگ بھڑک اٹھی ہے، ریسکیو کی بروقت اقدامات کے باعث جو ہے بہت سارے شہری جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ 3 گھنٹوں سے زائد جو ہے وہ آگ بجھانے میں ریسکیو اہلکار جو ہے وہ مصروف رہے اور اب جو ہے آگ کو جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ نواب شیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے، ARY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ قومی شاہراہ پر جمع پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب کی ہدایت پر مشینری شاہراہ سے پانی نکالنے میں اس وقت مصروف ہے۔ قومی شاہراہ پر کئی روز سے ڈرینیج کا پانی جمع تھا، جسے ٹریفک متاثر ہو رہا تھا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہیوی مشینوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ یہاں نہ سیلاب آیا ہے نہ بارش ہوئی ہے۔ یہ منظر ہے کراچی ٹھٹا قومی شاہراہ کے قائد آباد کے قریب جوگی موڑ عرصہ دراز سے مختلف فیکٹریوں کا زہر آلود پانی اور بھینسوں کے باڑوں سے آنے والا گندا پانی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہم اسی روڈ پہ آتے جاتے ہیں اور یہ روڈ نیا روڈ تھا، صحیح روڈ تھا، اب اس میں کھڑے بن گئے۔ ٹریفک صبح سے لے کے شام تک، رات تک جام رہتی ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث اہم شاہراہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ برساتی نالے کے اندر ان آفیشلی ان اترائز جو انہوں نے کنیکشنز کیے ہیں، اس کنیکشن کی وجہ سے نالا اوور فلو ہو جاتا ہے۔ 24 انچ ہے کہ سیوریج لائن چاہیے، اسٹیمنٹ کاسٹ بہت بڑی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، میئر صاحب تو کر سکتا ہے۔ عوام ہے سخت مشکلات میں، مگر انتظامیہ اور منتخب نمائندے خواب خرگوش ہیں۔ دریا کے منظر پیش کرتے ہی ہوئی یہ سڑک عوام کے لیے درد سر ہے، مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ علی محمد شہر، ARY نیوز، کراچی۔ فیصل آباد میں صفائی کے عملے کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ جوہر کالونی کے رہائشیوں نے کیک کاٹا اور صفائی کے عملے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ قمر الزمان کی رپورٹ۔ جوہر کالونی میں شہریوں نے سینیٹری ورکرز کی شاندار کارکردگی پر ان کے اعزاز میں تقریب میں کیک کاٹا۔ شہریوں نے کارکنوں پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ عید کے دنوں میں جو 3 دن ہیں ہم جو تعفن کے ماحول سے پاک کھڑے ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ 24 گھنٹے جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سینیٹری ورکر کو بونس دیا جائے۔ ویسٹ ورکرز کا کہنا تھا انہوں نے قومی فریضہ سمجھ کر عید پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دی تاکہ شہریوں کو تعفن سے نجات مل سکے۔ 24 گھنٹے یہاں پر کام کیا ہے اور ہم نا علاقہ مکینوں کو بھی مشکور ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا۔ شہریوں کی طرف سے سخت گرمی کے دوران اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ویسٹ ورکرز کے اعزاز میں تقریب ان کی شاندار کارکردگی کا اعتراف ہے۔ کیمرامین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔